अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज अलैह का पार्ट 2। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान हज़रत शेख शुएब के बड़े साहबजादे थे। आइन इल्म शबाब में आपके इल्म फ़ज़ल का ये हाल था कि जब किसी मौजू पर गुफ्तगू करते तो बड़े बड़े अहल दानिश हैरान रह जाते। हज़रत जमालुद्दीन सुलेमान की सीरतो किरदार और इल्मी कमालात ने मुल्तान के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना वजीहुद्दीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। फिर ये ताल्लुक़ खातिर इस कदर बढ़ा कि मौलाना वजीहुद्दीन ने अपनी साहबजादी कुलसुम खातून का निकाह शेख जमालुद्दीन सुलेमान से कर दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कुलसुम खातून की एक करामत का जिक्र किया है जिससे आपकी रूहानी अज़मतों का अंदाज़ा होता है कि एक रात कुलसुम खातून तहज्जुद की नमाज में मशगूल थीं। इस वक़्त शेख जमालुद्दीन सुलेमान का इंतकाल हो चुका था। चोर ने घर में दाखिल होते वक़्त यही सोचा था कि यहाँ एक बेवा औरत और 4 मासूम बच्चे मुकीम हैं। किसी मुहाफ़िज़ मर्द के मौजूद न होने से इसका काम आसानी के साथ तकमील पा जाएगा। वो इस यकीन और एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुआ कि इसे रोकने वाला कोई नहीं था। चोर जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, इसकी नज़र कुलसुम खातून पर पड़ी। बाबा फरीद की मादर ग्रामी इस कमरे के दरवाजे पर नमाज में मशगूल थी, जहां इनके 4 बच्चे गहरी नींद सोए हुए थे। चोर ने देखा कि कुलसुम खातून की आंखें बंद थीं मगर होंठ हरकत कर रहे थे। चोर कुछ देर तक इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि औरत दरवाजे से हटे तो कमरे में दाखिल होकर अपने मकसद की तकमील कर सके, मगर इसे क्या मालूम था कि ये एक शब बेदार खातून है जो सारी रात अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ रहती हैं। बिलाखिर चोर ने इरादा कर लिया कि अगर औरत मुज़ाहिम हुई तो वो जबर तशद्दुद के ज़रिए इसे रास्ते से हटाकर अंदर दाखिल हो जाएगा। ये सोचकर इसने एक बार फिर औरत की जानिब देखा। कुलसुम खातून इसी तरह आंखें बंद किए अपने हाले के तसव्वुर में खोई हुई थी। चोर आगे बढ़ा मगर अभी इसने चंद कदम का फासला भी तय नहीं किया होगा कि वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गया। ये एक नाकाबिल यकीन हादसा था। चोर बहुत देर तक घर की दीवारों से सर टकराता रहा मगर इसे वापसी का रास्ता ना मिल सका। फरार की तमाम राहें बंद पाकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये कहर आसमानी है जिसने आंखों की रोशनी ज़ायल करके इसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इस एहसास के साथ ही चोर ने चीखना शुरू कर दिया। मैं अपने अकीदे के एतबार से एक बुत परस्त हूँ और चोरी मेरा पेशा है। मैं इस घर में भी चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, मगर इससे पहले कि मैं सामानो असबाब चुरा कर फरार हो जाता, अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा। मेरे नज़दीक ये कोई इत्तफ़ाक़ी हादसा नहीं। मेरा दिल कहता है कि इस मकान की 4 दीवारी में कोई ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती मौजूद है जिसकी दहशत ने मुझे अंधा कर दिया है। मैं इस बुज़ुर्ग हस्ती से दर्दमंदाना इल्तिजा करता हूँ कि वो मेरा गुनाह माफ़ कर दें। ये कहकर वो हिंदू चोर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। शायद वो अपनी इल्तिजा का जवाब सुनना चाहता था। कुलसुम खातून हस्बे मामूल इस्तग़राक़ की हालत में थी, मगर जब एक चोर की आवाज़ें मुसलसल गूंजने लगीं तो उन्होंने आंखें खोल दीं। मकान के सहन में एक तवील कामत इंसान ठोकरें खा रहा था। इसके लड़खड़ा कर चलने से साफ अंदाज़ा होता था
کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے۔ کلثوم خاتون کچھ دیر تک اس مضبوط و توانا شخص کی بے کسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہی، جسے اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جارحیت اور جسمانی طاقت پر بہت ناز تھا۔ اچانک اجنبی کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ سننے والا یقیناً سن رہا ہوگا، اسے اس کے خدا کا واسطہ کہ وہ میری حالت زار پر خاموش نہ رہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی میرا مستقل پیشہ ہے، لیکن اگر مجھے میری آنکھوں کی گم شدہ روشنی مل گئی تو میں ہمیشہ کے لیے دل آزاری کے اس کاروبار کو ختم کر دوں گا۔ حضرت بابا فرید کی والدہ محترمہ پھر بھی خاموش رہیں۔ اس سکوت مسلسل سے وہ منکر و سرکش انسان مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ پھر اس نے براہ راست خاتون خانہ کو پکارا۔ میں ان قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ بے شک میں نے انہیں تنہا سمجھ کر چوری کا ارادہ کیا تھا کہ ایک کمزور عورت اور اس کے معصوم بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بنائی بحال ہو گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک لٹیرے کی گرہ زاری سن کر کلثوم خاتون نے اپنا وظیفہ چھوڑ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہو اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے؟ تائید غیبی پر کلثوم خاتون کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تیری رحمت جس گھر کی نگہبانی کرتی ہو، اسے راہزنوں سے کیا خطرہ؟ اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن کر اس چار دیواری پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے۔ میں تیری بندگی پر نازاں ہوں کہ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لے لیا جو بظاہر قوی بھی تھا اور ستم گر بھی۔ کلثوم خاتون کے لہجے کی رقت میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے، ہونٹوں میں لرزش تھی، مگر اچانک دعا کا انداز بدل گیا تھا۔ تو نے مجھ بے سر و سامان کی حفاظت کی اور ایک ظالم انسان کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھا، لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جس کی بینائی سلب کی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا، اب وہ تیرے قہر و جلال کا مظاہرہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی راہ نہیں۔ میں نے اپنا جرم معاف کر دیا، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ تو اس پر قادر ہے کہ وہ تمام عمر آنکھوں کی روشنی سے محروم رہ کر کوچہ گمراہی میں بھٹکتا رہے، اور تو اس پر بھی قادر ہے کہ آنکھوں کے ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دور ہو جائے۔ پھر یکایک اس بت پرست قزاق نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی بلند دیوار ہٹ گئی ہے۔ اس کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں کلثوم خاتون عبادت کر رہی تھیں۔ میں اپنے اس عمل پر اس قدر شرمسار ہوں کہ اظہار ندامت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ پتھر کے پجاری کی آواز کانپ رہی تھی۔ اے شخص جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا، وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور دوبارہ جس نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے، وہی ذات عبادت اور پرستش کے لائق ہے۔
اس کائنات میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ ہم سب بے دست و پا اور مجبور ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کلثوم خاتون نے نہایت عاجزانہ لہجے میں قزاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرا تو بس اتنا فرض ہے کہ تجھ سے تیرا حال دریافت کروں۔ یقیناً تجھے کسی ضرورت نے پریشان کیا ہوگا کہ تو اس غیر اخلاقی فعل پر آمادہ ہو گیا۔ میرے یہاں تیری حیثیت ایک مہمان کی سی ہے، اگر ہو سکے تو اپنی ضرورت بیان کر، شاید میں تیرے کسی کام آ سکوں۔ کلثوم خاتون ایک بزرگ کی بیٹی تھیں اور ایک ولی صفت شوہر کی بیوہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ایک لٹیرے کے سامنے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اور لٹیرے کی یہ حالت تھی کہ اگر اسی وقت زمین شق ہو جاتی تو وہ اپنے غلیظ و ناپسندیدہ وجود کے ساتھ سینہ خاک میں سما جاتا۔ خاتون، بس میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ چور کے ہونٹوں پر ایک عاجزانہ التجا تھی، جیسے وہ کسی کے سامنے کاسہ گدائی لے کھڑا ہو۔ اے شخص، تو نے مجھے کیا نقصان پہنچایا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ کلثوم خاتون نے جواب فرمایا، میرا یہی جرم کیا کم ہے کہ میں نے آپ جیسی پاک زار عورت کو آزار پہنچانے کا ارادہ کیا۔ پتھر کا پجاری لفظ بے لفظ پگھلتا جا رہا تھا۔ ان سے معافی مانگ کہ جن کے حقوق تو نے غصب کیے ہیں۔ کلثوم خاتون کے لہجے سے جلال روحانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان سے معذرت طلب کر جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بخشی، مگر تو بے جان اور حقیر چیزوں کی پرستش کر رہا ہے۔ واپس جا اور اپنے تاریک ماضی پر غور کر۔ روشنی کی آواز سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر کلثوم خاتون نے منہ پھیر لیا اور ہندو لٹیرا اس طرح واپس جانے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ یہ عجیب واقعہ نصف شب کے سناٹے میں پیش آیا تھا۔ قصبے کے کسی فرد کو خبر بھی نہیں تھی کہ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ بس ایک خدائے حاضر و ناظر نے اس چور کو داخل ہوتے اور پھر کلثوم خاتون کو معاف کرتے دیکھا تھا۔ اس لٹیرے کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ کوئی گواہی۔ اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور کچھ دیر بعد تاریکی میں اس کا عکس تک ڈوب گیا۔ بظاہر اب کسی جرم کا نشان تھا اور نہ مجرم کا وجود، مگر کون جانے کس کے ذہن میں کیسا حشر برپا تھا اور دل میں انقلاب کی کیسی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا ایک دراز قامت اجنبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کلثوم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ نے آنے والوں سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی آمد کا کیا مقصد ہے۔ کہنے والے نے کہا، آپ نے گزشتہ رات کے واقعے کو ابھی فراموش نہیں کیا ہوگا۔ میں وہی انسان ہوں جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ کلثوم خاتون نے لٹیرے سے دریافت کیا۔ اس ابدی روشنی کی ایک کرن حاصل کرنے کے لیے جس نے بت قدوں میں جلنے والے صدیوں پرانے چراغوں کو بجھا کر رکھ دیا ہے۔ بت پرست لٹیرا رو رہا تھا۔ اب مندروں میں ہر طرف دھواں پھیل گیا ہے، ہر طرف گھور اندھیرا ہے۔ مجھے کوئی دیوتا، کوئی بھگوان نظر نہیں آتا۔ بس اب مجھے اور میرے اہل و خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجیے کہ ہمارے دل بھی بتوں کے وجود سے پاک ہو جائیں۔
کہو خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ کلثوم خاتون نے آنے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہزاروں سال سے حلقہ بطا میں زیست بسر کرنے والے ایک خاندان کے کچھ افراد پر یکا یک خدا نے اپنی رحمت کی نظر کی، اور وہ انسان ہدایت پا گیا جو اپنی فطرت میں پتھر کا پجاری اور عادت میں سنگ دل کا ذاکر تھا۔ معتبر تاریخوں میں یہ واقعہ واضح طور پر رقم کیا گیا ہے کہ ہدایت پانے کے بعد اس لٹیرے نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جس جفاکشی سے وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، اسی سخت کوشی کے ساتھ اس نے آداب شریعت پر عمل کیا اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمات انجام دیں کہ اس کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ پھر اسی عبداللہ نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت حاصل کی، یہاں تک کہ انتقال کے بعد شیخ عبداللہ کو حضرت بابا فرید کے والد محترم حضرت جمال الدین سلیمان اور بڑے بھائی حضرت اعزاز الدین محمود کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی جب زائرین خاندان فاروقی کے دیگر بزرگوں کے مزارات پر فاتحانی کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو انہیں ایک اور مزار کا گنبد بھی روشن نظر آتا ہے۔ لوگ قطار در قطار اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اس مرکز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ مرکز حضرت شیخ عبداللہ کا ہے۔ جب تک حضرت شیخ عبداللہ کا مزار زمین پر موجود ہے، آنے والے اسی طرح آتے رہیں گے اور انہیں خداوند ذوالجلال کی کرشمہ سازیوں کا اندازہ ہوتا رہے گا۔ جسے چاہے اس کو تو سرمند بنا دے، جسے چاہے اس کو تو منصور کر دے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو، اور پارٹ 2 اپنے اختتام پر پہنچا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ پارٹ 3 کے لیے انتظار کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔